अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक छोटा सा फिर ट्रैवल है, कोई 8-10 दिन का। तो अगले कुछ दिन फिर आप लोगों से मुलाकात या तो एयरपोर्टों से होगी या होटल से होगी या कहीं गाड़ी खड़ी कर कर आते जाते रास्ते में मुलाकात होगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ डिस्कनेक्ट ना हुआ जाए। कुछ लाइव प्रोग्राम में रद्द बदल हो सकता है, लेकिन जो वीलॉग्स हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। रिक्वेस्ट आप लोगों से फिर वही है कि एक तो फेसबुक का जो पेज है उसको फॉलो करें, लाइक करें, और जो यूट्यूब का पेज है उसको सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमेशा पढ़कर खुशी भी होती है, और उनसे सीखने का मौका भी मिलता है, और आपकी बातों को लेकर आगे कोशिश करते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी हो सके। व्हाट्सअप ग्रुप में भी ये ज़रूर सेंड करें। हाँ, ये बताना भूल गया, लंदन की तरफ सफ़र है, ये जो फ़्लाइट है एम्स्टरडम से वो लंदन की है। जी, मैं कल जी वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू हुई, जिसमें बात करेंगे आज कि क्या बात हुई उनकी कल जो अ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो उनके कल की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू थी, काफ़ी जज़्बाती गुफ्तगू थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सवाल भी किए गए, उनसे पूछे भी गए, तो उन्होंने उसके जवाब भी दिए और बताया भी कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि असल मकसद ये था पीटीआई के जो इस वक्त बैरून मुल्क चंद मुट्ठी भर इंतशार पैरा करने वाले लोग बैठे हुए हैं और वतन अजीज के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मुहिम चलाई जा रही है। ये इंतशारी भी वो लोग हैं जिनके पास दो दो शहरियतें हैं, या तो इनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये यहाँ पे सालम में रह रहे हैं, या फिर वहाँ पे मोस्टली जो लंदन में करने वाले हैं उनमें से कुछ देखा जाए, कुछ कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ यहाँ पे कोई मतलब जो भी जिस किस्म के भी लोग हैं जिनकी तमाम जायदादें जो है ना, जो यहाँ रहते हैं, जिनका पाकिस्तान आना जाना कुछ नहीं है, उनकी जाहिर है सारी जायदादें भी लंदन से बाहर, पाकिस्तान से बाहर हैं। और जो पाकिस्तान से कुछ वीज़े ऐसे वीज़े पे आए हैं जो टेम्परेरी वीज़ा है, वो पता नहीं किस इश्क में गिरफ्तार है। बहरहाल पाकिस्तान में उनका कुछ हो या ना हो, लेकिन इनका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि दूर दूर तक नहीं है। बहुत सारे लोगों से ये जब बात पूछी जाती है कि जी आपका क्या लेना देना है, आप पाकिस्तान आते नहीं है। कल एक बच्चा मेरे पास बैठा था तो कह रहे थे 11 साल बाद गया हूँ, लेकिन इमरान खान के बारे में बात में जी वो बड़ी ज्यादती होगी। बहरहाल अच्छा, बल्कि मेरे ख्याल में इस पर आगे जाके आपके बताएंगे क्या बात हो गई है, लेकिन आगे आप हिसाब लगा लें कि ये पाकिस्तान के कितने सगे हैं। दर हकीकत ये इमरान खान के प्रोपोगंडा मास्टर हैं। इस चक्कर में उन्हें पाकिस्तान की परवाह नहीं, सिर्फ इमरान खान की परवाह है। और बाकायदा बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इमरान खान के तरफ से पेड हैं, यानी कि इमरान खान की तरफ से उनको पैसे दिए जाते हैं। इन चीज़ों पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने जो मीटिंग कॉल की थी, इसको आप ज़ूम, हाँ, ज़ूम के ज़रिए ये मीटिंग थी। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जिनसे उन्होंने बात की। अच्छा, वज़ीर आज़म ने इसमें जो मोटी-मोटी चीज़ें कहीं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने पीटीआई की इस मुहिम पर शदीद तफ्तीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में सारा 9 मई के हवाले से ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार की हवस में फ़ौज पर हमला किया, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान का एक ही एजेंडा है, और अगर फ़ौज अगर इसके साथ है तो वो फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अगर इसको लेके आती है तो फ़ौज ठीक है, और अगर फ़ौज इमरान खान का गैर आइनी एजेंडा सपोर्ट नहीं करती तो ये लोग मुल्क तोड़ने की साजिश करते हैं, बल्कि आग लगाने की भी साजिश करते हैं। यहाँ वज़ीर ने बहुत अहम बात की जो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी हो, किसी भी पोज़ीशन पर हो, उसका किसी भी जगह पे कोई भी काम करता हो, चाहे वो अदलिया में हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोई बैठा हो, चाहे वो उसका कोई लेना-देना आर्मी से हो, उनको किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जाएगा। जो इस 9 मई वाले वाक़ये में मुलव्वस है, इसको नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे तमाम अनासर को रायत नहीं दी जाएगी, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यानी ये भी तासुर ख़त्म हो गया कि जो कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को कुछ सहूलतें मिल जाएंगी या कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। आने वाले दिनों में कह रहे थे कि कुछ ताकतवर लोग पकड़े हुए हैं, वो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी ये जो खदीजा शाह वाली बात है कि इमरान खान को कोई मुज़ाकरात के ज़रिए कोई आड़ में कोई डील दे दी जाएगी या ढील दे दी जाएगी, तो उसका भी तासर जो है वो ख़त्म हो गया है। फितने का मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाएगा। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि इमरान खान पर जो इस मुल्क का आइन कहता है, जो इस मुल्क में कानून है, जो लॉ है, उसके मुताबिक इमरान खान को जो सज़ा है वो दी जाएगी। उस पर मुकदमे चलेंगे। ये नहीं हो सकता
کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے اور تمام ان لوگوں کو جن کو عمران خان نے ورگلایا ان کو سزا دے دی، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اصل فتنہ عمران خان ہے، اصل برائی کی جڑ عمران خان ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو اگنور کیا جائے اور ان بچوں کو یا ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں جنہوں نے پیور عمران خان کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ کیا۔ اچھا جی، وزیر اعظم نے بیرون ملک پی ٹی آئی کے پاکستان مہم خلاف جو وہ مہم چلا رہے ہیں، اس کے خلاف منفی مہم کا جوابی جو منہ توڑ جواب دینے کی ہدایت کی اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ چند امریکی کانگریس مین سے منفی پٹیشن کروا سکتے ہیں تو آپ مثبت پہلو دکھائیں، عمرانی ایجنڈا بے نقاب کریں۔ خاص طور پر جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے پاکستانی تھے، ان پر انہوں نے اگر یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو ایک تو انہوں نے ان پر اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آپ لوگوں جس لیول پہ کرنا چاہیے اس لیول پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو آپ لوگ تو امریکہ کی جو باڈی تھی یا امریکہ میں جو لوگ بیٹھے انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر ان لوگوں کا پیڈ ہیں، یہ لوبیوں کو پیسے دے کے کام کرواتے ہیں، تو اس لیے ان کا کام ذرا زیادہ نظر آتا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اپنی تنظیموں کے ساتھ مل کر رہے ہیں، خاص طور پر جو وہ اپنا کو ڈاکٹروں کی تنظیم ہے، ایک دو اور ہیں، ان کے ذریعے سارا کچھ کیا جاتا ہے، تو ہم لوگ ان کو اپروچ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایسے نہ کریں، آپ لوگ عمران خان کی محبت میں ملک کے خلاف نہ جائیں۔ تو امریکہ کی باڈی جو ہے، امریکہ سے جو لوگ تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس پہ ریئیکشن ملے گا انشاءاللہ تعالی، بہت زیادہ اس میں آپ کے نالج میں یہ چیزیں آئیں گی کہ ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے ان سے 7 دن میں رپورٹ بھی طلب کی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو انگلینڈ کا چیپٹر ہے وہ بڑا اہم چیپٹر ہے، تو انگلینڈ میں بھی جو کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی جو انگلینڈ کے وہاں پر نمائندے تھے انہوں نے بھی اسی بات کا کہا جی کہ اس سے پہلے بھی ہم عمران خان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں پہ جس قسم کے عمران خان یہاں پہ وہ کروا رہا ہے، چاہے وہ مظاہرے ہوں، چاہے وہ گالم گلوچ ہو، جو بھی ہو، اس کا بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے، اور آگے جا کے بھی جائے جائیں گے۔ ملک امجد صاحب جو کہ میں آگے بتاتا ہوں کہ ملک امجد اور اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا، کیا رول ہے اس کا میں، لیکن پہلے ذرا یہ چیزیں آپ کو۔ اچھا، دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت پہلو دکھانے پی ٹی آئی کی مہم جوئی کو ناکام بنانے کا خصوصی ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کمیٹی کا کام بھی بہت جلد ہمارے سامنے ہوگا۔ اس میں احسن اقبال صاحب ہیں، ڈاکٹر افنان سینیٹر ڈاکٹر افنان صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب خود ہیں، ملک امجد صاحب ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں کو بھی کہا جائے گا۔ یہ 4 لوگ تو ظاہر ہے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس میں اہم رول ادا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے اگر یورپ سے کچھ لوگ لیں گے، امریکہ سے کچھ لوگ لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس میں کچھ 1 2 لے لیں، تاکہ اصل گیم تو ساری سوشل میڈیا پہ، پروپیگنڈا سارا سوشل میڈیا پہ ہے، توڑ کا جواب تو سوشل میڈیا پہ دینا ہے، تو میرے خیال میں اس کمیٹی میں سوشل میڈیا سے بھی نمائندگی لی جائے گی، تاکہ جو اس میٹنگ میں چیزیں کی جائیں وہ سوشل میڈیا پر بھی پھیلائی جا سکیں، یہ اس میں ہوا۔ اچھا، خاص طور پر آج کل یہ جو یورپ میں ٹرکوں کے اوپر مہم چل رہی ہے، یہ یورپ میں کم ہے، میرے خیال میں یہ زیادہ انگلینڈ میں یا امریکہ میں ہے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کا کہا گیا ہے۔ اس اجلاس میں نے بھی اپنی تجاویز پیش کی، بتایا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے ہالینڈ میں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر رکھیں، جس میں کمیونٹی سے بہت مختلف متبع فکر سے لوگوں کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے نہیں ہے، فوج کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، اور حقائق جو ہے نا وہ کمیونٹی کے سامنے رکھیں گے۔ ہم دی ہیگ انٹرنیشنل میں عمرانی فتنہ پرویوں کے خلاف درخواست بھی دیں گے، ہالینڈ کے وزیر اعظم کو خط لکھ کر بھی اس تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور یہی کچھ سارے ملکوں میں کہا گیا کہ پاکستان سے باہر جتنے ملکوں میں اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں اپنے اپنے ملک میں وہ یہ کام ضرور کریں۔ اچھا، میری نظر میں حکومت کا بیرون ملک جو فتنے ہیں اس کا علاج کرنا اور سوچنا، اس پر توجہ دینا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکومت پاکستان میں مختلف مسائل میں بہت زیادہ مصروف ہے، بہت زیادہ بیزی ہے، تو اس میں سے ٹائم نکالنا اور عمران خان کو بیرون ملک جواب دینا یہ بہت ضروری تھا، جو کہ حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم نے خاص طور پہ اس پہ اسحاق ڈار صاحب اور امجد ملک صاحب کا میں بڑا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کی بڑی کاوشیں ہیں یہ میٹنگ کروانے میں اور اس طرف توجہ دلانے میں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کافی جو ان کا سٹائل ہے اس سٹائل میں لوگوں کو جو اوورسیز میں پاکستان بیٹھے ہیں ان سے کہا کہ جو آپ لوگ کرنا چاہیے تھا وہ آپ لوگ کر نہیں رہے، وہ اس میں دیر کیوں ہے، کس لیے ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ کی طرف سے کوئی لائن نہیں ملی، جب تک آپ کی طرف سے لائن نہ ملے ہم اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے لائن دے دی ہے تو اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی پورے یورپ سمیت امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ظاہر ملائیشیا، ہر جگہ کی نمائندگی تھی، تو وہاں سے آپ کو اس کا ریئیکشن ملے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ امجد ملک صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے وزیر خارجہ جو ہیں، وزیر داخلہ جو ہیں لندن انگلینڈ کی، اور جو پرائم منسٹر ہیں ان کو خط لکھا ہے، اور لکھ کر بتایا کہ آپ لوگ جو عمران خان
کے حق میں اور فوج کے خلاف یہاں پہ جو چل رہا ہے اس پہ کارروائی کریں. اس کو اس طرح آپ لوگ نہیں چھوڑ سکتے. آپ لوگوں کو جو سکے کے دونوں رخ پتہ ہونا چاہیے. صرف عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اور ان کے فالوور یہاں پہ انگلینڈ میں جس قسم کی تماشا بنایا ہوئے اس کو بھی روکنے کے ضروری اقدامات کیے جائیں. تو یہ بہت ضروری تھا جو کل ہوا. میرے خیال میں اس کو آنے والے دنوں میں آپ اس پہ ایک بہت بڑا چینج دیکھیں گے. کچھ دوسری خبریں ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں. پاکستان میں عمران خان کے خلاف پاکستان کے اندر بھی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا پاکستان سے باہر، لیکن پاکستان کے اندر بھی جو عمران خان ہے نا اس کے خلاف حکومت نے کمر کس لی ہے. وزیر داخلہ رانا سنال نے کہا کہ آئندہ 2 ہفتوں میں عمران خان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. یعنی 2 ہفتوں میں وہ تمام پروسیس ہو جائیں گے جس پر عمران خان کے خلاف 9 مئی والے واقعے کی کارروائی کرنی ہے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، ٹلنا نہیں چاہیے. اگر آپ عمران خان کے خلاف کارروائی 9 مئی پر نہیں کریں گے تو پھر بار بار ہم اپنے حربی لوگ میں کہتے ہیں تو پھر کمزوروں کو چھوڑنا پڑے گا. پھر ان لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا جن کا ایس ایچ کوئی خاص قصور نظر، بہت بڑا قصور ہے نا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ان کے ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑیں گے، جس نے یہ ہلہ شیری کی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سب کیا، تو یہ بڑا تھوڑا سا بڑا عجیب ہو جائے گا. شاید اس کو انصاف نہیں کہا جا سکے گا. اور عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے. اگر آپ آج ماسٹر مائنڈ کو مثال نہیں بنائیں گے رانا ثناء اللہ صاحب، تو پھر آنے والے چند سالوں میں شاید آپ کی حکومت نہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی حکومت ہو، لیکن ایسا کوئی اٹھ کر دوبارہ پھر آگ لگانے کی پلاننگ کرے گا. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ بات کالے بکروں سے ٹلنے والی نہیں ہے. نوجوانوں کے والدین جیلوں سے باہر رو رہے ہیں. یہ پنکی پینی کے پاس بیٹھے ابھی بھی 24 گھنٹے کر رہا ہے، لیکن اب یہ بات کالے بکروں کے صدقے سے ٹلنے والی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین ہیں وہ رول رہے ہیں. والدین جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ ہوا کیا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. اور یہاں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی بیگم کے پلو سے ساتھ بیٹھ کر گھٹنے پر سر رکھ کر، پنجابی جی کہتے ہیں پٹا سے سر رکھ کے شیر دا بچہ ستا ہے. تو ایسے نہیں ہوگا. وہ جن کے والدین رل رہے ہیں ان کا جا کے سہارا بنائیں، ان کو بلائیں، ان کے ساتھ جائیں، کیل دیں، اب لڑیں، بتائیں لوگوں کو ہاں میں نے یہ کیا ہے، حملہ کرنے کے لیے کہا تھا اور میرے یہ لوگ ہیں. کرو نا پھر ہمت، حوصلہ کرو. رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی گرفتاری کی پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ساؤنڈ بجایا ہے، ٹک ٹکی کی ہے کہ گرفتار کریں گے. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہے. کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا. کوئی بھی ذمہ دار ہو گرفتار کیا جائے گا. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان سے باقاعدہ تفتیش کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ تفتیش کہاں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ دنوں عمران خان کو نیب اسلام آباد نے طلب کیا تھا. وہاں عمران خان سے 5 گھنٹے جو ہے یہ اندر پوچھ تاچھ ہوتی رہی ہے. اتنی لمبی تفتیش ایک مقدمے میں نہیں ہو سکتی. خبر یہ بھی ہے کہ نیب کے اندر ہی عمران خان سے 9 مئی کے حوالے سے بھی تفتیش کی گئی ہے. وہاں عمران خان کو ناقابل تردید ثبوت دکھائے گئے ہیں جس سے مصوف کے پسینے تو چھوٹے چھوٹے 400-500 دفعہ پیشاب نکلا نہیں بلکہ وہ کرنے کے لیے واش روم گیا. ظاہر ہے گھبراہٹ میں یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں، تو اس میں اتنی پریشانی والی کوئی بات تو نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو ثبوت دکھائے تو وہ انہوں نے فوراً کہا جی پہلے تو میں پیشاب کرن دیو یہ بچے نہ نکل جاوے. اب یہ بھی ضروری تھا، ان کو جانے دینا تھا نا جی. آپ نے 5 گھنٹے بٹھائے رکھا ہے، پتہ نہیں کچھ بیچارے کو کھلایا کہ نہیں کھلایا، کچھ بیچارے کو سنگھایا ہے کہ نہیں سنگھایا، کیونکہ کھلانے سے زیادہ سنگھانا ضروری ہے عمران خان کو. رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا. عمران خان فوج کو مزید دھمکیاں دے رہا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتا ہے کہ اگر اقتدار میں آیا تو رول آف لا قائم کروں گا. ہمارے ملک میں ایک طبقہ قانون سے بالاتر ہے. جس طرح کی کاروائیاں آج کل چل رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی مصوف اب بھی اقتدار کی ایک آس یا امید لگائے بیٹھے ہیں اور ساتھ میں دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو فوج کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ فوج جو ہے ان کی نظر میں یہ سب کچھ کر رہی ہے. کیونکہ فوج نے ان کی سپورٹ کرنا بند کر دی، ان کو سہارا دینا بند کر دیا، ان کو آسرا دینے بند کر دیا، تو اس لیے فوج بری ہوگی. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جب ان کو اقتدار ملے، یہ بھی ایک بلی کو اب ہم پھر وہی بات کریں گے کہ ہم لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ عمران خان فیس بک کا وزیر اعظم ہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی گیم کر کے بن گیا. لیکن میرا خیال ہے اب بنانے والے جو اس ملک کے ہیں کرتے دھرتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ کس غلط بندے کو دکھایا، تو دوبارہ یہ غلطی وہ نہیں کرنے والے. کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں سے رابطہ رہے، رابطہ نہ ٹوٹے، جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. انگلینڈ میں نا بڑا پرابلم ہوتا ہے. انگلینڈ میں جو انٹرنیٹ ہے نا وہ بڑا مزے کا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، میں آپ سچی بات بتا رہا ہوں کہ بالکل بھی مزے کا نہیں ہے. انگلینڈ والے شاید اس بات کا غصہ کر جائیں، لیکن فائل ہی اپلوڈ نہیں ہوتی، یا پھر جہاں پہ میں رہ رہا ہوتا ہوں وہاں نہیں ہوتی. لیکن کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں سے رابطے رہیں. لندن میں جو انگلینڈ میں سفر ہے وہ کافی زیادہ ہے. بائی روڈ کافی زیادہ سفر کرنا. اس دفعہ کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ بڑی دیر سے ایک پلان تھا، تو وہ کچھ دوست پاکستان سے آ رہے ہیں، کچھ دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں. جو ٹریول ہوگا اس کے بعد ایک دو دوسرے ملکوں کی طرف ٹریول کریں گے اگلے 8-10 دن میں. کافی تھکا دینے والا ہوگا، لیکن ظاہر ہے اب یاروں کے سنگ
یہ تو کرنا پڑے گا. سبسکرائب کرنا مت بھولیں یوٹیوب کو, بیل آئیکن کو ہاتھ لگانا مت مس کریں. لائکس اور کمنٹس کے بغیر کام نہیں چلے گا. کمنٹس جب تک آپ نہیں کرتے ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا کہاں غلطی کی ہے, کہاں کریکشن کرنی ہے. اور واٹس ایپ گروپوں میں تو آپ نے وی لوگ سینڈ کرنا. خیال رکھیں, اجازت ہے, آپ سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.